बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। एक बड़ा अहम सवाल है और वो सवाल पूरी कौम पूछ रही है। वो सवाल ये है कि नैब अपोजिशन रहनुमाओं को हिरासत में रखकर कौन सा तेल निकाल रही है। अगर किसी के खिलाफ सबूत मौजूद है या वादा माफ गवाह मौजूद है तो फिर उनके मुकदमात बाकायदा तौर पर अदालतों में चलने चाहिए ताकि कौम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। एक साल से नैब ने बहुत से लोगों को पकड़ा, कुछ लोग बाहर आ गए, कुछ लोग अब भी नैब की तहवील में हैं। तो क्या नैब का काम सिर्फ ये रह गया है कि रिमांड पर रिमांड हासिल करता रहे? सियासी रहनुमाओं को बगैर किसी सबूत और शवाहद के पाबंदे सलासत रखने से कौम के ज़हन में तरह तरह के खदशात पैदा हो रहे हैं। एहतसाब के अमल की शफाफियत पर पहले ही क्वेश्चन मार्क लग चुका है। कोई भी ये नहीं कहता कि जिन लोगों ने करप्शन की है, मुल्क को लूटा है, आप उन्हें रिहा कर दें, आप उन्हें बिल्कुल रिहा ना करें, लेकिन करप्शन में मुलव्वस लोगों के खिलाफ कोई सबूत तो सामने लाएं। किसी को बगैर सबूत और शवाहद की बिना पर महज शक और तफ्तीश के नाम पर इस तरह नैब की हिरासत में रखना, क्या यह दुरुस्त है? दौरान समाअत जज साहब को व्हाट्सएप के जरिए समाअत से रोक दिया जाता है। इससे भी इंसाफ के अमल पर मजीद सवालात उठ खड़े हुए हैं। अब पूरे मुल्क में डिबेट है कि ये क्या हो रहा है। मरियम नवाज, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, शाहिदा खान अब्बासी, चले शहबाज शरीफ तो बाहर आ गए, शाहिदा खान अब्बासी, आसिफ जरदारी, मुफ्ता इस्माइल, ख्वाजा साद रफीक और भी कई नाम ऐसे हो गए जो शायद मुझे याद ना हो। ये सब रहनुमा एक तवील अरसे से नैब की तवील में है, रिमांड पर रिमांड चल रहा है। न किसी का एतराफ जुर्म सामने आया है, न किसी के खिलाफ कोई ठोस शवाहद का कोई अता पता है। तो ये पूरी सूरत हाल मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का बायस बन रही है। ये जो सियासी रहनुमा अंदर हैं, ये कोई लावारिस तो नहीं है, ये भी बड़ी बड़ी सियासी जमातों के रहनुमा हैं, ये भी इलेक्टेड मेंबरान हैं। बहुत से लोगों को अवाम ने वोट देकर पार्लियामेंट का मेंबर बनाया हुआ है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के खिलाफ मुकदमात की नोयत चले मुख्तलिफ है, दोनों पार्टी हेड है, दोनों मुल्क के सरबराह रहे हैं, तो इन पर मुकदमात की नोयत थोड़ी मुख्तलिफ है। लेकिन ये दोनों भी उम्र के उस हिस्से में हैं जहां उनकी सेहत के हवाले से इतलात हैं और ये इतलात अफसोसनाक हैं। इन हालात में जब हम कश्मीर के एक अहम और बड़े मसले में गिरफ्तार हैं, इन हालात में अगर किसी अहम सियासी रहनुमा को कुछ हो जाता है तो फिर जरा सोचे कि हालात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं। इसका शायद किसी को अंदाजा नहीं है। इस वक्त जब कौमी सलामती का सबसे अहम मसला हमें दरपेश है, इन हालात में भी हुकूमत की तरफ से सियासी सूरत हाल को बेहतर करने की कोई कोशिश और सही नजर नहीं आती। यही मेरे लिए थोड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि क्यों आखिर हुकूमत इस मौके पर, एक अच्छा मौका था कि आप यहाँ पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा करते, लेकिन लगता यूं है कि हुक्मरान जमात ने अपने और अपने इत्तेहादियों के अलावा तमाम जमातों को और उन जमातों के वोटर और सपोर्टर को मुल्क दुश्मन समझ लिया है। भाई हम सब पाकिस्तानी हैं, हमने अपने नजरिए के मुताबिक अपनी अपनी जमातों को वोट दिए होंगे। किसी ने पीटीआई को वोट दिया होगा, किसी ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया होगा, किसी ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया होगा, किसी ने जमात इस्लामी को वोट दिया होगा। तो लोगों का अपना नजरिया, अपनी सोच है, लेकिन तमाम लोग पाकिस्तानी हैं। तो लगता यूं है कि हुक्मरान जमात ने इन सब को तो रख दिया एक तरफ, क्योंकि ये मुखालिफ जमात में। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि जो मुल्क चला रहे हैं वो मुहिब वतन है और जो अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से इक्तदार में नहीं पहुंच सके, लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिए या किसी और वजह से वो इक्तदार का हिस्सा नहीं बन सके, तो वो मुल्क दुश्मन हो गए हैं। तो ये रवैया दुरुस्त नहीं है। और ये रवैया भी दुरुस्त नहीं है कि अब जो सियासी मुखालिफिन हैं उनको अपने साथ ना रखा जाए। कल जुमे के रोज हमने भारत को सबक सिखाने का इरादा रखा है। कल 12 बजे पूरी कौम कश्मीर के मामले पर भारत के खिलाफ एहतजाज करेगी और ये बहुत बड़ा मैसेज आएगा पूरी दुनिया के अंदर जब पूरे 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के कहने पर कौम प्रोटेस्ट करेगी। लेकिन जो मुल्की मंजरनामा है उसमें बड़ी सियासी जमातों का इससे बाहर रखना अफसोस का मुकाम है। क्या ही अच्छा होता, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि क्या ही बेहतर होता कि कल जब प्राइम मिनिस्टर शायर दस्तूर पर खड़े होते, न सिर्फ वो खड़े होते, उनके इत्तेहादी खड़े होते, बल्कि मुल्क की तमाम सियासी जमातों के कायदीन खड़े होते। चलो जो जेलों में आपने डाल दिया उनको छोड़ें,
ان پہ آپ نے چارجز رکھے ہوئے ہیں، ان پر ہمارے تحفظات ہیں، قوم کے تحفظات ہیں، میڈیا کے تحفظات ہیں، لیکن جو موجود ہیں، جو باہر ہیں، جن پہ الزامات نہیں ہیں یا ان کی پولیٹیکل فالوئنگ ہے، ان سب کو تو اپنے ساتھ کھڑا کرتے اور ہم پوری طاقت کے ساتھ دنیا کو ایک ہونے کا پیغام دیتے. لیکن یہاں تو نہ ہمارا دل کسی سے مل رہا ہے، نہ ہم کسی سے ہاتھ ملا رہے ہیں. تو قومی یکجہتی کے بغیر صرف فوٹو سیشن میرے نزدیک دنیا پر اچھا تاثر نہیں چھوڑے گا. پروگرام میں اور بھی اہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ایک ہائی لائٹ. بات تو یہ ہے کہ کرنے والا کون ہے. یہ جو اس وقت ہمارے وزیر قانون ہیں، یہ اگر قانون پہ یقین رکھنے والے ہوتے تو کل تک یہ الطاف حسین اور پرویز مشرف ان کے کارندے تھے. اور اگر لوگوں کو پتہ چلے کہ الطاف حسین ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے اور یہ برداشت کرتے رہے اس کو، تو میرے خیال میں یہ لیکن جو حقیقت ہے وہ لیٹر پر آپ جج صاحب کی ذات کے اوپر کیوں شک کر رہے ہیں جب آپ کے پاس کوئی شک کرنے کا جواز اس وقت نہیں ہے؟ رانا صاحب کی پراپرٹیز میں نے دیکھ لی بہت ساری ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، بڑے اربپتی آدمی، مگر ان کی مان لیا نا جی فی الحال ان کی ذات لیکن اس کا جج صاحب سے تو کوئی لینا نہیں، ان کی ذات جج صاحب کی ذات سے نہیں. اچھا منصور، میں تو آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ اتنا مین چیز نہیں تھی، اصل چیز تو کشمیری تھی. اگر ہم اس پہ بات کر لیتے اچھا ہوتا ہے، بٹ آپ نے کہا ٹویٹ سے ریلیٹ. اچھا چلیں ٹھیک، میں اسی بات کر لیتا ہوں. اب دیکھیں، بڑی شازیہ مری نے بھی بڑی لمبی تقریر کی اور عظما نے بھی بڑی، ان کے پوائنٹ آف ویو میرے کو یاد ہے، میں تھوڑا بتا دیتا ہوں. I don't want to track the program to somewhere else, but if you want to. کہہ رہے ہیں کہ لا منسٹری نے یہ کیا، چیف جسٹس کے پاس تو ریکویسٹ لے کے جا رہے ہیں. فواد بھائی آپ مجھے الٹی کہانی سنا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ رول ہی کوئی نہیں ہے حکومت کا. نہیں بالکل، میں آپ کو یہی اس لیے میں بتا رہا ہوں نا تاکہ پہلے سمجھ جائیں آپ کے طریقہ کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے احساس ہے احسن اقبال صاحب کو تو بڑا دکھ ہے مودی کو کوئی ہٹلر کیوں کہہ رہا ہے. کہ نواز شریف صاحب کچھ عرصے کے بعد چند ہفتوں میں، اور چند ہفتوں سے مراد زیادہ سے زیادہ 2-3 مہینے کر لیں آپ، باہر آ جائیں گے. اچھا نواز شریف صاحب پلی بارگین ہو گئی ہے، فائنل بات چیت چل رہی ہے. اور آج پھر مجھے یہ جب میں نے دیکھا ایک دم سے میرے کام کر رہا تھا، کسی نے بتایا کہ ایسا ہے، آپ نے کوئی واٹس ایپ میسج کیا ہے. میں نے کہا کس بارے میں؟ جی اس بارے میں کرنی، مجھے تو نہیں پتا. میں نے کہا آگے بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں رانا ثناء اللہ کے کیس میں انسداد منشیات عدالت کے جج کو دوران سماعت سے روکا گیا. اس پر بہت سے سوالات اٹھے، اسی پر بات کر رہے ہیں. سینئر جرنلسٹ ہیں سلیم صافی. نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کرنے والا کون ہے. یہ جو اس وقت ہمارے وزیر قانون ہیں، یہ اگر قانون پہ یقین رکھنے والے ہوتے تو کل تک یہ الطاف حسین اور پرویز مشرف ان کے کارندے تھے. اور اگر لوگوں کو پتہ چلے کہ الطاف حسین ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے اور یہ برداشت کرتے رہے اس کو، تو میرے خیال میں یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے. اب اس طرح کے بندے سے یہ توقع کرنا کہ وہ انصاف اور میرٹ پہ کوئی کام کرے گا، میرے خیال میں یہ کوئی بیوقوف ہے ان سے اس معاملے میں خیر کی توقع کر سکتے. اور مجھے لگتا ہے کہ جس انجام سے اس نے الطاف حسین اور پرویز مشرف کو دوچار کیا ہے، اس سے وہ موجودہ سیٹ اپ کو بھی کر لے گا. ابھی ریسنٹلی اس کا وہ دوسرا کارنامہ دیکھے جو الیکشن کمیشن کے 2 نمائندے جو انہوں نے ممبر جو بھیجے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تو صرف شہریار آفریدی نے اسمبلی کے فلور پہ قسمیں کھائی ہیں، لیکن اگر وہ خانہ کعبہ جا کے بھی دونوں ہاتھوں میں قرآن اٹھا کے بھی یہ کہیں تو یہ قوم اس بات پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے کہ واقعی جو رانا ثناء اللہ تھا وہ اتنا ہیروئن سمگل کر کے لے جا رہا تھا. اور یہ تو وہ بات ہے کہ یعنی جس کو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں، یعنی اس کو تو ہمارے حسن نثار صاحب اور ارشاد بٹی صاحب بھی ٹھیک نہیں کہہ سکتے، اور نہ پہلے بھی انہوں نے ان کو کنڈیم کیا تھا. یہ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کو تو کوئی نون لیگ سے ہمدردی نہیں ہو سکتی نا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کامن سینس تو یہ کہتا ہے کہ بھائی یہی ہوا ہے کہ اس وقت ایمرجنسی میں شہباز شریف کا اور مریم کا اور حمزہ کا اور ان سب کے کیسز جس جج کو لگنے تھے تو لگ گئے. ٹھیک ہے، آپشن کیا لیکن صافی صاحب؟ دیکھیے، مریم نواز اور رانا ثناء اللہ کے مقدمہ سننے والے ججوں کی تبدیلی سے یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ
مرضی کے جج لگا کر مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس سے عدلیہ کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے۔ بہت سے سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کے مقدمات کی سماعت کرنے والے جج مسعود ارشد پر وزارت قانون نے عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ یہ خبر اخبارات میں شائع ہو چکی ہے، کیونکہ وہ ثبوت مانگنے سے بعد نہیں آ رہے تھے۔ شاید ان سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہ رانا ثناء اللہ پر زور ڈالیں گے کہ وہ خود کو بے گناہ ثابت کرے، یعنی بارے ثبوت رانا ثناء اللہ پر کہ منشیات رانا ثناء اللہ سے نکلی ہے اور خود کو بے گناہ بھی وہ ثابت کرے۔ لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں ان کے مطابق جج صاحب اس بات پر اڑے رہے کہ وہ ویڈیو لائے، وہ ثبوت لائے، وہ ویڈیو جو رانا ثناء اللہ گاڑی سے منشیات برآمد ہوتے وقت بنائی گئی وہ لائے۔ اب ایسے جج کو تبدیل نہ کرے تو اور کیا کریں؟ جیسا میں نے پہلے سے بتایا کہ وزارت قانون ان سے مطمئن نہیں تھی، اخبارات میں یہ خبر شائع ہو چکی ہے، اور جج اگر بھری عدالت میں آ کر یہ نہ کہتے کہ انہیں واٹس ایپ پر کیس کی سماعت روکنے کا حکم ملا ہے تو شاید یہ بات دب جاتی۔ اب کہنے والے تو کہتے ہیں، اور کہنے والوں کو کون روک سکا ہے کہ جو ویڈیو میں بلیک میل ہونے کا اعتراف کرتا ہے اور جس کی اخلاق باختہ ویڈیو موجود ہے اس کو بچانے کی تو پوری کوشش کی گئی، اور جس کی شاید کوئی ویڈیو نہیں ہے وہ بدل دیا جاتا ہے۔ تو فاضل عدلیہ کے حوالے سے یہ جو تاثر پھیل رہا ہے، میں ذاتی طور پر اتفاق نہیں کرتا، مگر یہ تو عدلیہ کا کام ہے کہ اس قسم کا تاثر پیدا نہ ہونے دے کہ ان سے مرضی کے فیصلے لیے جا رہے ہیں۔ اس طرح تو جو نئے بھی جج آئیں گے جن میں جو آ کے مریم نواز کا کیس سنیں گے یا حمزہ کا سنیں گے یا کسی اور کا کیس سنیں گے، وہ خواہ کتنے ہی ایماندار کیوں نہ ہوں، اور یقینی طور پر ایماندار ہی ہوں گے، لیکن ان کے فیصلوں پر اعتماد کون کرے گا؟ فروغ نسیم کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں سلیم صافی، تو میں آپ کو ان کا ورژن بھی سنوا دیتا ہوں۔ انہوں نے ندیم ملک کے پروگرام میں اس حوالے سے، اس سوال کے حوالے سے کہ کیا فروغ نسیم کے کہنے پر جج تبدیل ہوئے، تو وہ موقف بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں فروغ نسیم کیا کہتے ہیں؟ میں میسج جنریٹ نہیں کیا، اور آج پھر مجھے یہ جب میں نے دیکھا ایک دم سے، میرے کام کر رہا تھا، کسی نے بتایا کہ ایسا ہے، آپ نے کوئی واٹس ایپ میسج کیا ہے۔ میں نے کہا کس بارے میں؟ جی اس بارے میں کرنی، مجھے تو نہیں پتا۔ میں نے کہا چیک کر لوں، نیچے چیک کر لوں، اپنے سیکٹری، ایڈیشنل سیکٹری، جوائنٹ سیکٹری بلا کے پوچھا، ان کا نہیں جی ہم نے تو کوئی واٹس ایپ میسج نہیں، ہم نے بڑی چہم گوئیاں چل رہی ہیں کہ آپ کی لاہور ہائی کورٹ کے کسی جج سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں دعا کر رہا تھا آپ یہ سوال کر لیتے مجھ سے، کاش کر لیا۔ تھینک یو۔ تو آپ سوال آپ کو کیا ہے؟ کس جج سے ملاقات کیا ڈسکس کیا؟ تھینک یو ویری مچ۔ میری ملاقات جو ہے، جو چیف جسٹس صاحب ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، ان سے ملاقات ہوئی، اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ ملاقات ہوئی آپ؟ جی بالکل ہوئی ہے۔ ایک بات تو صحیح ہے کہ ملاقات ہوئی، اب اس کی کہانی کیا ہے وہ آپ خود بیان کر سکتے ہیں؟ آپ پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا، نہیں پوچھیں گے نہیں بتاؤں گا۔ آپ نہ بھی بتائیں گے تو ہم نے یہ کہنا جج آپ نے تبدیل کرایا ہے، لیکن آپ بتا دیں جو بھی آپ نے کہا۔ نہیں دیکھیں، کوئی کچھ کہتا رہے، بات صرف یہ ہے کہ بہت سارے سمجھیے لا ریفارمز جو ہیں وہ آ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے مجھے یہ کہا ہے کہ اب آپ آرڈیننس لے کے آئے ہیں۔ بہت سے لا ریفارمز ایسے ہیں جیسے سول پروسیجر کا ہے، اوورسیز پاکستانیز کی کورٹس کا ہے، اس میں جب تک جو ہائی کورٹس ہیں ان کی طرف۔ بیرسٹر فروغ نسیم وزیر قانون ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن انہوں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ملاقات کا اعتراف بھی کیا ہے۔ اب ایک تو آپ نے فروغ نسیم صاحب کو سن لیا، بریک کے بعد میں آپ کو دو اور وزراء کے سٹیٹمنٹ سناؤں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس معاملے کی حقیقت کیا ہے۔ حقیقت کی تہہ تک آپ خود پہنچ جائیں گے۔ یہاں پہ میں بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور دو مزید وزراء کے موقف سے آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے، آگے بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نیب کا ایک بڑا طویل اجلاس ہوا جی، کوئی 2.5 گھنٹے تقریباً اجلاس جاری رہا، جس میں میگا کرپشن کیسز کھولنے کے اوپر اتفاق کیا گیا، اور فوکس جو ہے وہ شریف خاندان کے خلاف مقدمات ہیں۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی سربراہی میں یہ اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں طے کیا کہ شریف خاندان کو نہیں چھوڑنا، جتنے ان کے خلاف مقدمات ہیں ان سب کو پروب کرنا ہے، اور شہباز شریف کو بھی دوبارہ طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک اور کیس ہے
کوئی لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اسکینڈل ہے، اس میں شہباز شریف کو نیب کے آفس میں طلب کیا جا رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب نیب کے آفس میں طلبی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جی جواب صحیح نہیں آیا اور پھر پکڑ کے اندر کر لیں. تو ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب کو بھی اس دفعہ اس کیس کے اندر دوبارہ جو ہے ان کی گرفتاری ممکن ہے. یہ مطلب میں امکانات پہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جتنے لوگ بھی نیب کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے خواہ کیسے بھی جواب دیے ہوں، اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ جناب ان کے جوابات سے نیب جو ہے وہ متفق نہیں ہوا اور انہیں گرفتار کر لیا. اس لیے میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ یہ جو ملکی حالات ہے اس کے دوران اگر آپ بڑی سیاسی جماعتوں کے خلاف اس قسم کے کیسز کو اس طرح ہائی لائٹ کریں گے یا انہیں دوبارہ سے بلائیں گے یا ان کو کھولیں گے تو اس کا جو امپریشن ہے وہ اوورال اچھا نہیں. آپ یہ معاملہ 1 مہینے 2 مہینے تک ٹال بھی سکتے ہیں، اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر ایک چیز کا وقت ہوتا ہے اور یہ وقت اس وقت قومی یکجہتی کا ہے جس میں تمام ہی لوگوں کو ساتھ مل کر چلنا چاہیے. بہرحال چونکہ یہ نیب کا معاملہ ہے اور نیب ایک ادارہ ہے، ادارے کو تو آپ باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے. اب جج کی تبدیلی کے حوالے سے جو میں نے آپ کو فروغ نصیب صاحب کا شارٹ سنایا بریک سے پہلے، اس پر آگے بات کرتے ہیں. اور ڈاکٹر فردوس عاشقوان صاحبہ نے کاشف واسی کے شو میں اس حوالے سے اپنا ورژن دیا. یہ بھی چونکہ وہ معاون خصوصی برائے اطلاعات ہے تو دیکھتے کہ وہ کیا فرماتی ہیں. فروغ نصیب صاحب نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ کیا کہتی ہیں ذرا وہ سنتے، بڑا اہم ہے. لیکن جو حقیقت ہے وہ لیٹر پر آپ جج صاحب کی ذات کے اوپر کیوں شک کر رہے ہیں جب آپ کے پاس کوئی شک کرنے کا جواز اس وقت نہیں ہے؟ رانا صاحب کی پراپرٹیز میں نے دیکھ لی، بہت ساری ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، بڑے اربپتی آدمی. اگر ان کی مان لیا نا جی فی الحال ان کی ذات لیکن اس کا جج صاحب سے تو کوئی لینا نہیں، ان کی ذات جج صاحب کی ذات سے نہیں، ان کے عمل پہ اختلاف ہے. ہمیں یہ آپ کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے، رول ہے، کچھ پروسیجرز ہیں اور آپ کے جاب کے اندر کوئی بھی پوسٹنگ اور ٹرانسفر کرنے کا اختیار کاشف آپ کی متعلقہ وزارت کو ہے اور ایک پروسیجر ہے. اس پروسیجر کے تحت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اپنے ان جج صاحب کو اطلاع کرتے ہیں کہ آپ ٹرانسفر ہو چکے ہیں، آپ کورٹ میں نہیں جائیں گے. اس کے باوجود وہ وہاں جاتے ہیں، کیس کی سماعت کرتے ہیں. پھر وہ آپ یہ خبر دے رہی ہیں کہ ان کو پہلے ہی یہ بات بتا دی گئی تھی. 26 کا ان کا لیٹر انہوں نے ریسیو کیا ہوا ٹرانسفر کا، نیچے پڑھے یہ لیٹر، آپ دکھائیں کہ کس ڈیٹ کا ہے. لیٹر تو دکھا چکا ہوں میں. تو یہ کس ڈیٹ کا ہے؟ 26 تاریخ کا. تو آج کیا ڈیٹ ہے؟ 28. تو مجھے بتائیں کہ ان کو ایک چیز ریسیو ہوئی ہے. تو جج صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں مجھے واٹس ایپ کے ذریعے آرڈر؟ یہی تو آپ نے جاننا ہے. پھر اس کے بعد اس کیس کی پروسیڈنگ میں وہ جو متعلقہ یہ بھی وکیل ہے اور ان کا بھی ایک رائے عدالتوں سے واسطہ، ہمارا بھی روز کا واسطہ ہے کہ جب کوئی دوسرا مخالف وکیل آ کے کہہ دیتا ہے کہ جی وہ اپنا حق ہے مدعی کا کہ وہ اپنا وکیل چینج کرے تو یوزلی اس پہ تاریخ ڈال دی جاتی ہے. ایک ایسے جج صاحب جو انڈر ٹرانسفر ہیں اور ان کو وہ کہا جاتا ہے، وکالت نامہ دیتے ہیں کہ یہ وکیل ہم نے اپنا چینج کر لیا ہے ANF، تو وہ کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر تم آؤ اور آج بحث کرو اور آج میں نے فیصلہ دینا ہے. وہ تو پھر حسن اقبال صاحب کی طرف انگلی اٹھتی ہے جن کو پتا تھا کہ وہ کس کے حق میں فیصلہ دینا چاہ رہے تھے. تو یہ تو ہم سوال کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جج صاحب کا عمل ٹھیک نہیں تھا اور اس عمل سے ان کو اختلاف تھا، یعنی گورنمنٹ کو اختلاف تھا. جج صاحب 1 گھنٹے میں فیصلہ دینے پر مزید تھے، ٹرانسفر ہونے کے باوجود انہوں نے کیس کی سماعت کی. تو سوال یہ ہے کہ اگر جج صاحب نے ٹرانسفر ہونے کے باوجود کیس کی سماعت کی تو پھر انہیں فیصلہ سنانا چاہیے تھا، جو کہ انہوں نے نہیں سنایا، بلکہ انہوں نے اینٹی نارکوٹکس فورس کو رانا ثناء اللہ کے خلاف مزید ثبوت فراہم کرنے کے لیے مزید وقت دیا اور یہ وقت ANF کے وکیل نے لیا کہ جی آپ ہمیں وقت دے دیں، ہم 1 گھنٹے بعد آئیں گے اور آپ کو ثبوت دے دیں گے. اب وقفے کے دوران انہیں نوٹس ریسیو کرا دیا گیا تو انہوں نے اس کیس سے علیحدگی کا اعلان کر دیا. اب اس میں جج کی بدنیتی تو میرے نزدیک کہیں سے ثابت نہیں ہوتی. جج صاحب اگر بدنیت ہوتے یا ملزم پارٹی کے ساتھ ملے ہوتے تو پھر رانا صاحب کی ضمانت دیتے، جو انہوں نے نہیں دی، اور جیسے پیغام ملا اپنی سیٹ چھوڑنے کا اعلان کر دیا. یہ تو میرے نزدیک بیسٹ کنڈکٹ ہے.
تو لگتا یوں ہے کہ ججوں کی تبدیلی کا نوٹیفیکیشن پہلے سے نکال کر رکھا گیا تھا تاکہ اسے اس وقت استعمال کیا جائے جب فیصلے ہو رہے ہو. چونکہ جج صاحب فیصلہ سنانے والے تھے تو اس نوٹیفیکیشن کا استعمال کر لیا گیا. احتساب عدالت کے ان دونوں ججوں کو بھی نوٹیفیکیشن نہیں بھیجا گیا. اگر یہ نوٹیفیکیشن 2 دن پہلے جاری ہوا تھا یعنی 26 کو تو یہ نوٹیفیکیشن عام ہو جاتا, صحافی خبر حاصل کر لیتے. یہ بہت بڑی خبر تھی کہ جج بدلے جا چکے ہیں. چودھری شوگر مل کیس ایک بڑا کیس ہے, اس کے جج کی تبدیلی بڑی خبر تھی. اگر نوٹیفیکیشن پہلے سے رسیو ہو جاتا تو یہ خبر باہر آ جاتی. تو اصل معاملہ یہی لگتا ہے کہ کسی خدشے کے پیش نظر, اور خدشہ یہی تھا کہ رانا صاحب کی ضمانت نہ ہو, یہ نوٹیفیکیشن جاری کرا کے رکھ لیا گیا تھا اور بوقت ضرورت اسے استعمال کر لیا گیا. لیکن میری اس بات کو ایک اور وزیر ہے وہ نہیں مانتے. فواد چودھری ہمارے دوست ہیں, وہ نہ فروغ نسیم صاحب کے موقف کو مان رہے ہیں. وہ کہتے ہیں فروغ نسیم صاحب تو تھے ہی نہیں, اور ڈاکٹر صاحب نے جو کہا کہ جی گورنمنٹ کا یہ رائٹ ہے وزارت قانون کا کہ وہ جج تبدیل کر سکتی ہے, وہ اس موقف کو بھی نہیں مانتے. تو فواد چودھری کا موقف کیا ہے ذرا وہ دیکھتے ہیں. لا منسٹری نے یہ کیا, چیف جسٹس کے پاس تو ریکویسٹ لے کے جا رہے ہیں. فواد بھائی آپ مجھے الٹی کہانی سنا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ رول ہی کوئی نہیں ہے حکومت کا. نہیں بالکل, میں آپ کو یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں نا تاکہ پہلے سمجھ جائیں آپ کے طریقہ کار کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے احساس ہے احسان اقبال صاحب کو تو بڑا دکھ ہے مودی کو کوئی ہٹلر کیوں کہہ رہا ہے. تو وہ تو ظاہر ہے کہ ان کے آنسو جو ہیں وہ رکیں گے نہیں, ان کے تو ظاہر ہے کہ قسم کے ملاقاتیں رہی ہیں, روحانی پیشوا, ان کو بڑا دکھ ہے اس بات کے اوپر. جو دوسرا جو حصہ ہے نا اس کا, وہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ چیف جسٹس آف دا کنسرنڈ ہائی کورٹ وہ چاہیں گے نئے جج بھیجیں گے, چاہیں گے وہ انہی کو بھجوا دیں گے. کسی کا کوئی اس میں صرف ایک سمجھیے کہ پروسیجرل رول ہے اس میں لا منسٹری کا, اس میں کوئی سبسٹینٹیو رول نہیں ہے. حاضر سروس سیشن ججز ہوتے ہیں. جیسے آپ نے وہ دیکھا کہ جس جج کے اوپر پی ایم ایل این کو بہت غصہ تھا, وہ رانا صاحب جو تھے, ارشد صاحب جو تھے, ان کے اوپر بھی کاروائی وفاقی حکومت نہیں کر سکی یا ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا, وہ بھی واپس سپریم کورٹ بھی اس کے خلاف. آپ انوسینٹ ہیں اس میں, آپ یہ کہہ رہے ہیں واپس ہائی کورٹ کو. ٹھیک ہے, میں آپ کا کیس لڑتا ہوں, میرے کو ٹھیک ہے. یہ تو ماننا پڑے گا کہ حکمران جماعت واقعی معصوم ہے, بچے کی طرح معصوم ہے. 50 لاکھ گھروں, 1 کروڑ نوکریوں کے وعدے, 60 روپے فی لیٹر پٹرول اور ڈالر کو 100 روپے پر واپس لانے کے وعدے کوئی معصوم ہی کر سکتا ہے. عقل مند, بالغ اور سمجھدار یا ہوشیار چلاک لوگ تو یہ کام نہیں کر سکتے. اب اس معصومیت کے صدقے واری جانے کو جی چاہتا ہے کہ خود کو معصوم کہتے کہتے کہاں جا پہنچے ہیں. کوئی وزیر بن بیٹھا ہے, کوئی کچھ بن بیٹھا ہے, اور یہ جو الٹا سیدھا کام ہے وہ معصومیت کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. اسی معصومیت کی وجہ سے تو مودی نے ہمت پکڑی ہے اور کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کر لیا ہے. ایسے ہی معصومانہ بیانات تھے جن کی وجہ سے سرمایہ کار بھاگنے پر مجبور ہوئے, اور اسی معصومیت بھرے اقدامات کی وجہ سے سیاسی مخالفین جیلوں میں ٹھوسے جا رہے ہیں. نواز شریف اور آصف زرداری جیسے تجربہ کار اور گھاگ سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈالنے والے اگر معصوم ہیں تو پھر ہمارے جیسے لوگ تو بھی پیدا ہی نہیں ہوئے. تو اصل خدشہ یہی ہے کہ حکومت چلانے والے بڑے معصوم لوگ ہیں جبکہ دنیا بڑی ظالم ہے. ہاں صاحب نے جب یہ دعویٰ کیا نا 2-3 روز پہلے کہ وہ یو ٹرن لیتے لیتے وزیر اعظم بن گئے تو ان کی معصومیت تو اور زیادہ مسلمہ لگنے لگی ہے. اب یہ پتہ نہیں کہ معصوم ہیں یا گھنے ہیں, اور ایک اور ٹرمینالوجی ہوتی ہے کھوچل ہیں کہ معصوم بن کر سب کچھ کیے جا رہے ہیں, یعنی قتل بھی کرتے ہیں اور چرچا بھی نہیں ہوتا. تو اللہ نہ کرے کہ کشمیر کے مسئلے پر بعد میں ہمیں کہتے پھریں کہ ہم تو بڑے معصوم ہیں. معصوم لوگوں کے پاس حکومت ایسے ہی ہے جیسے کسی بیوقوف کے ہاتھ میں اس طرح جو خود کو زخمی کرے گا یا کسی کی گردن کاٹے گا. آپ کچھ اور دوستوں کی بات کرتے ہیں. دوست بڑے ہمارے میڈیا میں, صابر شاکر اور چودھری غلام حسن بھی ہمارے دوستوں میں سے ہیں. ان کے پاس بھی بہت سی اہم خبریں ہوتی ہیں, اکثر خبریں ان کی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس بار صابر شاکر کے پاس کیا خبر ہے. بریکنگ نیوز شیئر کرتے ہیں, اور خاص طور پہ خوشخبری ہے مسلم لیگ نواز کے کارکنوں کے لیے کہ نواز شریف صاحب کچھ عرصے کے بعد چند ہفتوں میں اور
चंद हफ्तों से मुराद ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने कर लें आप, बाहर आ जाएंगे। अच्छा, नवाज शरीफ साहब प्ली बार्गेन हो गई है? फाइनल बातचीत चल रही है। और हाँ, यही मैं बता रहा हूँ कि प्ली बार्गेन, नवाज शरीफ साहब ने ये पैगाम भेजा कि जनाब मेरे साथ बरह रास्त बातचीत की जाए। अच्छा, इश्यूज को सेटल डाउन करने के लिए, प्ली बार्गेन के लिए। ठीक है, ठीक है, तो मेरे साथ बरह रास्त बात करें और उसमें कोई एक मुलाकात भी हो चुकी है। अच्छा, मुलाकात हुई है, यानी अहम तरीन हलकों से मुतलका किसी साहब ने, नवाज शरीफ ने या मिडिल मैन ने जेल में जाके मुलाकात की। उसमें मैं बताता हूं, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, रिटायर्ड लोग हैं, अच्छा, जिनके ज़रिए से ये चल रही है, आप सालसी कह रहे हैं, मेडिएशन कह लें, जो भी कह लें, पैगाम रसानी कह लें, ये हो रही है। और नवाज शरीफ साहब ने आमादगी का इजहार किया है। पहला तो ये है कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नाकाबिल कबूल कि कोई थर्ड पार्टी के ज़रिए, ये नहीं है। और होगा प्ली बार्गेन, होगा ओपन, पेमेंट्स करनी पड़ेंगी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मेरे दोस्तों की ख्वाहिश ही रह जानी है कि नवाज शरीफ कोई डील करे। नवाज शरीफ कभी कोई डील नहीं करेंगे। जज अरशद मलिक के इतराफात और वीडियो के वजह से इस बात का इम्कान तो पैदा हो गया है कि नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी जाए। इम्कान की बात है, या उनकी सजा के खिलाफ उनकी अपील मंजूर करते हुए उन्हें जमानत मिल जाए। अब ये कानूनी नुक्ता है जिसके तहत मुल्ज़िम एक मखसूस अरसे के बाद जमानत का अहल हो जाता है। या तो नवाज शरीफ पर कोई और केस डालकर उन्हें अंदर रखेंगे या फिर उन्हें रिहा करना पड़ेगा। तो ये 2-3 वजूहात ऐसी हैं जिसकी वजह से नवाज शरीफ की रिहाई के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन प्ली बारगेन का ऑप्शन उसमें मौजूद नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों ने रिहाई से पहले ही प्ली बारगेन का शोशा छोड़ा है। शोशा समझते हैं आप? ये जो ब्रेकिंग होती है ना, दरअसल शोशा, ताकि नवाज शरीफ जेल से बाहर आ जाएं, और उन्होंने आना ही है, जिसके 99% चांस मौजूद है, तो उनकी रिहाई को इंसाफ और कानून की बजाय प्ली बारगेन यानी लेन देन करके छोड़े जाने का शाखसाना करार दिया जाए और उन्हें डिस्क्रेडिट किया जाए। यानी एक तरह का ये भी एलिगेशन है कि जी मान के आए हम करप्ट हैं, हमसे पैसे ले लो और हमें छोड़ दो। अगर नवाज शरीफ ने पैसे देके छूटना होता, प्ली बारगेन करनी होती, तो इतनी सजा, इतनी अजियतें, इतनी जिल्लत, इतनी रसवाई, इसकी जरूरत क्या थी? कोई जरूरत थी? देखिए, अगर नवाज शरीफ कानून के मुताबिक रिहा होते हैं तो वो लोग जिन्होंने दिन रात नवाज शरीफ चोर, करप्ट, बेईमान, डाकू, माफिया का शोर मचा रखा है, उनके पल्ले क्या रह जाएगा? वो लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या शक्ल दिखाएंगे कि नवाज शरीफ से निकला कुछ भी नहीं और वो बाहर आ गए? इसीलिए तो एक इल्जाम पहले से लगा दो कि नवाज शरीफ पैसे देकर बाहर आने वाले हैं। तो नवाज शरीफ का बुग़्ज़ ऐसी बीमारी है जिसे एक बार लग जाए ना, तो फिर वो सच और झूठ में तमीज करना भूल जाता है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है, आगे बढ़ते हैं। और पीटीआई के हम रहनुमा हैं अली नवाज ऐवान गुफ्तगू कर रहे हैं। उस्मान बुखारी और पीपल पार्टी की अहम रहनुमा उनके साथ मौजूद है। कोई डिबेट हो रही है जी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, देखते हैं हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से। सर, ये पॉसिबल है आधे घंटे के लिए पूरे पाकिस्तान की ट्रैफिक बंद कर देना? अच्छा मंसूर, मैं तो आपको कह रहा था कि ये इतना मेन चीज नहीं थी, असल चीज तो कश्मीर थी। अगर हम उस पर बात उसी पे आ गया अच्छा होता है, बट आपने कहा ट्वीट से रिलेट। अच्छा चलो ठीक है, मैं उसी बात कर लेता हूँ। अब देखें, बड़ी शाजिया मरी ने भी बड़ी लंबी तकरीर की और उज़मा ने भी बड़ी, इनके पॉइंट ऑफ व्यू मुझे याद है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। आई डोंट वांट टू ट्रैक द प्रोग्राम टू समवेयर एल्स, बट इफ यू वांट टू, मुझे ये बताइएगा जुल्फ़िकार मिर्जा और कायम अली शाह साहब की क्या क्या वर्बल आर्गुमेंट्स नहीं हुए? एक वजीर आला 5 साल नहीं 7 साल सोया रहा
اس کو ہٹانے کا انہوں نے نہیں سوچا. شرجیل میمل ان کی اپنی گورنمنٹ میں اریسٹ ہوا, نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے اس کے آگے اس کو ہٹانے کے خلاف کہ ہم اس کے خود تحقیقات کرتے ہیں, انہوں نے اس کی سائڈ لینی شروع کر دی, اس کو سونے کے تاج بنانے شروع کر دیے. اس کے بعد آپ کے ساتھ ڈاکٹر عاصم ہے, وہ اریسٹ ہوتے ہیں, نون لیگ کی گورنمنٹ میں اریسٹ ہوتے ہیں, پروونشل گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہوتی ہے, یہ ان کی سائڈ لینے لگ جاتے ہیں. ان کے اوپر جو الزامات لگتے ہیں, آپ ایز اے پارٹی آپ کہہ سکتے تھے اوکے ہم اس کو ڈریگ کرتے ہیں, ہم اس کے اوپر پوری تحقیق کریں گے, اور اس وقت تک آپ نہ گئے. رانا مشہود صاحب آپ کے سامنے ہیں, ان کی ویڈیوز آتی ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں مطلب ماڈل ٹاؤن کا انسیڈنٹ ہوتا ہے, پریگننٹ عورت کو گولیاں ماری جاتی ہیں. میری بہن بیٹھی ہوئی ہے عظمیٰ بخاری, اگر آپ ان کی صرف پیپلز پارٹی کے جو دور تھا اس میں جو رانا ثناء اللہ اور جو نون لیگ کے بارے میں ان کی پرسنل رائے تھی, اگر آپ وہ سنا دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. دیکھیں اصل چیز منصور, ہم اس کو دوسری طرف ڈریگ نہیں کرنا چاہتے. اس وقت کشمیر بہت بڑا ایشو ہے. فورن پالیسی پاکستان کی اگر بھٹو صاحب کے بعد اگر کوئی فورن پالیسی چلی ہے اور کسی نے اس بیچ کے ٹینیور کو ختم کر کے واقعی ایک فورن پالیسی آئی ہے جہاں آپ کے ساتھ یو اے ای بھی کھڑا ہے, جہاں آپ کے ساتھ سعودی عرب بھی کھڑا ہے, جہاں آپ کے ساتھ ٹرکی بھی کھڑا ہے, جہاں ملیشیا بھی کھڑا ہے. دیکھیں اگر تو کشمیر کے معاملے پر دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی تو یہ دعویٰ کیا جا سکتا تھا کہ ہماری خارجہ پالیسی بڑی کامیاب ہے. نہ ہم حساس سینسٹیو ایشوز پر دنیا کی حمایت حاصل کر سکے ہیں, نہ دنیا کے کسی ملک سے اپنے ہاں انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں, تو پھر کیسی فارن پالیسی؟ اللہ جانے عمران جواد نے کس چیز کا نام فارن پالیسی رکھا ہے. خارجہ پالیسی جس بری طرح سے ناکام ہوئی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کشمیر کے معاملے پر اسلامی ملک بھی ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. یعنی متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب سے ہمارا تعلق صرف امداد کی حد تک رہ گیا ہے. دنیا میں بڑے بڑے ملک ہیں, امریکہ, برطانیہ, فرانس, روس, یہ دنیا کے بڑے بڑے ملک ہیں, ان کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ کیا ہے؟ ہمارے تعلقات کم ترین سطح پر ہیں. جرمنی بھی ایک بڑا ملک ہے, اٹلی بھی بڑا ملک ہے, لیکن کیا کبھی کسی نے سنا؟ جاپان بھی ایک بڑا ملک ہے, کیا ان سے ہمارے تعلقات ہیں؟ فارن پالیسی کامیاب ہوتی تو اس وقت اور کچھ نہ ہو رہا ہوتا. پاکستان میں اسلامی سربراہی کانفرنس ہو رہی ہوتی یا کشمیر کانفرنس ہو رہی ہوتی. چین اور ترکی سے پچھلے ادوار میں تعلقات بہت بہترین تھے, آئیڈیل تھے, وہ بھی کمزور پڑ چکے ہیں. ایران, افغانستان سے تعلقات بھی ثانوی سے. تو خارجہ پالیسی اگر بہتر ہوتی, بہت اچھی نہ ہوتی, بہتر ہی ہوتی, تو ہم مودی کو کشمیر سے بھگا چکے ہوتے. اور ہم اگر اتنا دباؤ بھی نہیں ڈال سکتے کہ کشمیر سے کرفیو ختم کرا سکیں, تو پھر یہ مان لینا چاہیے کہ فارن پالیسی درست نہیں. اب یہ جو تانا دیا ہے علی نواز اوان نے پیپلز پارٹی والوں کو کہ آپ نے 5 سال قائم علی شاہ کو وزیر اعلیٰ رکھا اور اس کو ہٹایا نہیں, کیونکہ وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ کے بارے میں آپ کو پتا سارے ہی کہتے تھے کہ وہ ذرا تھوڑے ان کے ریفلیکس سلو ہیں, یہ کچھ بھی ہے. تو کیا جو پنجاب میں اس وقت وزیر اعلیٰ ہے عثمان بزدار, ان پر ان سے کم تنقید نہیں ہو رہی جتنی تنقید قائم علی شاہ پر ہوتی تھی, شاید اس سے زیادہ عثمان بزدار پر ہوئی ہے. اور 5 سال بعد اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ نے کہنے کے باوجود عثمان بزدار کو نہیں ہٹایا, تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں, چونکہ کشمیر کی بات ہو رہی ہے, اور آخر میں یہ میں پیغام دیتے ہوئے کہ کل کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی کال پر اظہار یکجہتی کیا جائے گا. اس سلسلے میں کل 12 سے 12:30 بجے تک جو ٹریفک ہے وہ ہالٹ کر دی جائے گی یا روک دی جائے گی. ویسے سرکاری طور پر یہ ٹریفک نہیں رکے گی, لیکن لوگ جہاں بھی ہوں گے وہ 12 سے 12:30 بجے تک اپنی اپنی جگہ پہ رکیں گے, کھڑے ہوں گے اور اظہار یکجہتی کریں گے. وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے سامنے ایک بہت بڑا اجتماع ہوگا, اور اس اجتماع کی جو قیادت ہے وہ عمران خان صاحب خود کریں گے, خان صاحب خطاب بھی کریں گے. یہ بڑا اہم ایونٹ ہے اور پوری قوم کو اس میں دامے درمے سکھنے جس طرح بھی ہوں, آپ کے کوئی پولیٹیکل ڈیفرنسز ہوں یا جو بھی ہوں, ان سب کے باوجود جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ پولیٹیکل چیزوں سے ہٹ کر ہے. یہ ہم میسیج دیں گے کشمیریوں کے لیے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور یہ میسیج مودی کے لیے بھی ہوگا جس نے 25 روز سے سری نگر میں کرفیو لگا رکھا ہے, اور وہاں پہ مسلمانوں کی نسل کشی کے انتظامات کی اطلاعات مل رہی ہیں, اور جو مین لیڈرشپ ہے وہ وہاں پہ بند ہے, اور بھارتی فوج نے احتجاج کے لیے نکلنے والوں سے
مزید سختی کرنے کے لیے سری نگر میں کم از کم جو ہے وہ 2-2.5 درجن مورچے قائم کر رکھے ہیں اور ان مورچوں میں ماہر نشانہ بعض تعینات کیے گئے ہیں. تو مظاہروں کے حوالے سے وہاں پہ یہ ہو رہا ہے 4 ہفتوں سے وہاں پہ نقل و حرکت نہیں ہے. تو کل ہم سب احتجاج کریں گے انشاءاللہ اور دنیا کو ایک پیغام جائے گا اور کشمیریوں کو ایک پیغام جائے گا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیجیے. اپنی رائے سے آپ فیڈ بیک سے آپ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا پر ہمارے پیجز موجود ہیں. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.